अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है बीट स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी। आज के हमारे मेहमान बड़े ख़ास मेहमान हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मुईज़ ओपल साहब। इनसे हम जानेंगे, चूँकि बहुत सारी जगहों पे ये सियाचिन का मुहाज हो या फाटा में बात की जाए, इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी में भी ये बहसीत डॉक्टर जो है अपना पेशा वराना जो अमूर हैं वो सर अंजाम देते रहे हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से एक डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करता है, उसके साथ साथ वो एक फ़ौजी भी है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह उन्होंने सर्व किया, क्या क्या देखा इस दौरान जो तैनाती थी। जिस तरह सियाचिन पे बात करेंगे कि वहाँ पर जब ये तैनात हुए तो क्या मनाजर थे वहाँ के, जब इंडिया की जानिब से भी एक पेशकदमी की कोशिश की गई जिसे पाकिस्तान की अफवाज ने नाकाम बनाया। तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा, जिस तरह भी मैंने अपने इंट्रो में कहा कि सियाचिन में भी आपने परफॉर्म किया, फाटा में मुख्तलिफ जगहों पर बहसीत डॉक्टर भी, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग डॉक्टर की हैसियत से सियाचिन पे हुई तो वहाँ के एक्सपीरियंस हमारे अवाम के साथ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए कि आपने वहाँ पर सिर्फ अपना जो डॉक्टर है वो ही परफॉर्म किया एज ए डॉक्टर, या एक फौजी बनकर भी आप लड़े? सियाचिन मेरी पोस्टिंग में वॉलंटियर करके गया था। ठीक। थोड़ा सा अपना जो तारफ़ करा दूं कि मेरे अंदर जो खून है वो एक फ़ौजी का है, और 1965 की जंग में उन्होंने शहादत नोश फरमाया लाहौर के महाज पे। तो वो एक खून अंदर अपना काम करता है और जो मेरा प्रोफेशन है वो अपना काम करता है। मैं वॉलंटियर करके गया था, एक चोटी हमने सर करनी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन जब अपने साथियों के साथ में गया तो उस वक़्त मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि वो डॉक्टर पीछे रह गया और वो जो फौजी है, वो जो खून है, वो उनके साथ कदम ब कदम चलता रहा। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसके डिफरेंट कैंप्स होते हैं जो लगाने होते हैं हमने, और मैं रूट मार्किंग के तौर पे वहाँ गया। रूट मार्क करता हुआ दरमियान में पहुँचे तो दुश्मन का एक गोला पहाड़ी पे गिरा और उसका बर्फ का टुकड़ा माथे पे लगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो मोमेंट है जब आपके अंदर आपका इंसान नहीं होता, उस वक़्त वो रब एक ताकत देता है आपको जो मेरी समझ से भी बाहर है। वो हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि मुझे धक्का किसने दिया, तो वो जो धक्का है वो रब देता है। वो आपके अंदर वो जज्बा लाता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी जान, अपनी चीज़। और पेशकदमी हमने उस चोटी की तरफ की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको सर किया स्पेंटिक नाम से, और जिसके एजाज़ में मुझे तमगा बसालत भी मिला। और वापसी पे मैं ज़ख्मी भी हुआ और वापस आ गए फिर वही डॉक्टर। ये डॉक्टर साहब किस सन की बात है? ये 1988। ठीक है, 1988 मई 1988। सर ये बताइएगा कि चूँकि सियाचिन का मुहाज एक मुश्किल तरीन मुहाज है जहाँ पर 12 महीने बर्फ़ रहती है, और हमारे जवान जो हैं वो उस मौसम की शिद्दत और हर चीज़ को बाला ताक रख कर अपने सरहद जो है उसकी हिफाजत करते हैं। आपके वहाँ पे दौरान तैनाती कोई ऐसा, जिस तरह अभी एक आपने बताया, कोई और ऐसा कोई वाक़या हो? चूँकि हम एक ख़ास काम के लिए गए थे सर, वो काम अंजाम दिया। वापसी पे ज़ख्मी तो मुझे हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट किया गया वापस कर दूँ। तो हमारा डायरेक्ट उनसे वास्ता नहीं पड़ा दुश्मन से, वो चोटी काबू करके दूसरों के हवाले करके तो हम वापस आ गए। चूँकि सियाचिन में भी रहा और उससे पहले उन दिनों मैं पाड़ा चनार में अफ़गान वॉर वहाँ भी तैनात रहा हूँ, उन पहाड़ों पे भी मैंने सर्व किया हुआ है। तो असल बात ये कि वो जो आपका प्रोफेशन है वो तो चल रहा होता है जी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने फौजी भाई जवान के साथ चल रहे होते हैं। उसको तो आपका वो जो खून है वो उनके शाना बशाना चल रहा होता है। सही। और वो अल्लाह की ताकत होती है, और वो जज्बा जो होता है उस वक़्त वो मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक।
اصل میں نے جو تعلیم حاصل کی وہ کیڈٹ کالج حسن ابدال سے، ٹھیک، یعنی سن 70 سے میں نے یونیفارم پہننی شروع کی، اور اس سے پہلے اپنے والد کو بچپن میں دیکھا. تو ہمارے اندر بھی فوج ہے، ہمارے ذہن میں بھی فوج ہے، ہمارے دل میں بھی فوج ہے، ہمارے دماغ میں بھی فوج ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہی ہوتا ہے ایم. خاص طور پہ ہندو اس کو اپنی دھرتی پہ پیر رکھتا ہوا ہم دیکھ نہیں سکتے، اور کبھی بھی نہیں رکھیں گے، وہ نہ ان کی جرت ہے. ٹھیک ہے سر. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جہاز بھی اڑایا، پائلٹ بھی ہیں آپ. جی بالکل. تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج میں جتنے بھی ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں وہ ایک یونٹ میں یا جس طرح، لیکن آپ کو یہ منفرد ایک چیز ہے. میں اسی لیے یہ آج کا یہ پروگرام اسپیشل میں نے اسی لیے کہا ہے کیونکہ ایک ایسے مہمان سے ہم اپنے ویئرز کو متعارف کروا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف جہاز بھی چلایا، اس کے علاوہ اب وہ غالباً جس طرح بھی آپ نے بتایا سیاچین کا محاذ ہے، وہاں بھی آپ گئے، فاٹا میں بھی آپ رہے، نیوی میں بھی آپ گئے. تو یہ بتائیے جہاز اب کس طرح پائلٹ بھی ہیں آپ؟ میں نے کہا نا ایک شہید کا خون ہے میرے میں، سر اور پائلٹ کے ساتھ ساتھ چھاتا بردار فورس پہ بھی رہا. میں ڈیپ سی ڈائیونگ بھی کرتا رہا ہوں نیوی ایس ایس جی کے ساتھ. سو میری شروع سے یہ تمنا تھی کہ ہر جگہ پہ میں کروں، شاید رب ہمیں بھی وہی عزت دے جو میرے والد صاحب کو ملی تھی. لیکن تقریباً 32 سال نوکری کی اس فوج میں، وہ رب نے نصیب نہیں کیا مجھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے نوکری کی، ارن کیا، ایک رینک، یہ ایک امانت ہے اس قوم کی اور اس جذبے کی اور رب الذات کی، کہ میں نے ہمیشہ کبھی اپنے گھر کو نہیں دیکھا تھا آج تک. وہ فوج میں اکثر مشہور ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ایسے بڑا ہوتا دیکھا ہے، ایسے نہیں دیکھا. جو آج تک میری بیگم بھی گلا کرتی ہے، وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں کہ وہ نوکری کے دوران وہ جذبہ، وہ عام دنوں میں بھی وہ کیا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ڈالتا ہے، جو وہ آپ کی سمجھ سے، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے. اگر کبھی بھی دوبارہ دشمن نے، ہندو نے اس دھرتی کو دیکھا، اب نہیں چھوڑیں گے. اور مجھے اپنی فوج پہ پورا بھروسہ، اعتماد اور ایمان ہے کہ ہمارا ایک ایک جوان جو ہے، جنرل قمر جاوید باجوی کی قیادت میں پہلے تو بچ کے چھوڑ دی جاتے تھے، اب نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگوں کی جو ہمیں بڑوں نے سکھایا، سینئر نے سکھایا، یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ اگلے مورچوں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، اور دشمن کو آپ دیکھیں اور دشمن کو جواب دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر آپ کے اندر اگر خون بھی ہے تو حقیقت جانے کہ میں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری جان جو ہے یہ اس قوم کی، اس فوج کی اور اس ملک کے لیے ہے. ٹھیک. تھوڑا یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب 1965 کی جنگ میں جو ہے انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، تھوڑا سا وہ بتائیے کیا کس مقام پہ تھے، کس محاذ پہ تھے وہ، اور یہ شہادت جو ہے جس طرح نوش کی انہوں نے، تھوڑا سا یہ شیئر کیجئے ہمارے ناظرین کے ساتھ. میں اس وقت 6 سال کا تھا، اور اس سے پہلے میں آگے بیان کروں، کچھ یادیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نقش ہو جاتی ہیں جی. اور ان میں سے ایک ہے کہ یہ سرفراز رفیقی روڈ پہ نیپیئر لاجز ہیں، ان کو ہم ایم او کیوز کہتے ہیں، وہ 2 بیڈ روموں کے سیٹ ہوتے ہیں، وہاں ہم رہا کرتے تھے. 6 ستمبر کی صبح میرے والد صاحب اٹھے، بلکہ اٹھایا گیا، اس زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو والد صاحب تیار ہوئے اور میری آنکھ کے سامنے وہ جیپ میں بیٹھے، پیچھے ٹریلا لگا ہوا ہے، سامان پڑا ہوا ہے، اور ایک 6 سال کا بچہ ساتھ میری والدہ کھڑی ہے. ان کو ہم نے خدا حافظ کہا. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے
چونکہ وہ جگہ کینٹ اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا, صحیح. سنسان. تو یہ بورڈ والے چوک کے پاس ان کے ماموں رہتے تھے, کیپٹن ڈاکٹر بشیر اپل. ان کے گھر چھوڑ دیا, اور وہاں مجھے وہ ایک ایک سما یاد ہے کہ آسمان پہ وہ ڈاگ فائٹ کیا تھی جہازوں کی, وہ لوگوں کا جذبہ کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گھر میں 4 مورچے بنے ہوئے تھے, اور اس دیوار کے گھر کے باہر بھی کوئی شخص پاکستانی ٹرینچ میں نہیں جاتا تھا. اور پھر وہ ایک دن آئے, 11 ساڑھے 11 بجے کی بات ہے, تو والدہ کو کہنے لگے کہ چنے پڑے ہوئے جو میں نے خط میں نے بھجوایا تھا کہ تھوڑے چنے وہ جو ہوتے وہ دے دیں تاکہ آگے کھانے کے لیے. سو آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ چونکہ وہ BRB کے پار ڈیوٹی کر رہے تھے, توپ خانے میں تھے, اور اس وقت کی وہ مایا ناز یونٹ جس کو 30 ہیوی کہا جاتا تھا, اور فیمس رانی, وہ شالیمار میں لگی ہوئی تھی, اور میرے والد صاحب OP کی ڈیوٹی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جو OP ہوتا ہے وہ دشمن کے علاقے میں ہوتا ہے, جہاں سے وہ اپنی گنوں کو فائر آرڈر دیتا ہے BRB کے آگے. 18 تاریخ کو جب دشمن کو یہ پتا چلا کہ یہ جو ان کا OP ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے ایک گولہ فائر کیا جو ان کی ادھر چھاتی پہ لگا, کیونکہ مجھے وہ یاد ہے میں نے والد صاحب کو دیکھا ہوا ہے کہ پوری چھاتی ان کی کھل گئی تھی. تو جو ان کے ساتھ ان کا گارڈ تھا یا ڈرائیور تھا, اور وہ وائرلیس والا, انہوں نے بیلٹ اتار کے چھاتی پہ باندھ دی. تو وہ مورچہ نیچے نالا تھا, اس کو مورچہ بنا کے وہاں سے 3 گھنٹے بیٹھ کے اسی حالت میں فائر کراتے رہے. میرا خیال کافی سارا خون بہہ جانے کی وجہ سے جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا. اور اس پوسٹ پہ ایک جیپ کھڑی ہوئی تھی جو انڈیا کی تھی, اور ہماری بھی پاکستانی. تو پاکستانی جیپ جل گئی تھی, تو ڈرائیور نے انڈین جیپ میں ان کو ڈال کے CMH لے کے جا رہے تھے. تو BRB پہ ہماری MP نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ ہندو انڈین جیپ کی سے آ رہی ہے. تو سارا دکھایا, یہ ہوا. تو انہوں نے پھر جیپ وہاں رکھ لی اور اپنی جیپ میں والد صاحب کو CMH لیا. اور جب CMH لائے تو آپریشن تھیٹر میں جو ہمیں بتایا گیا, وہاں ایک ڈاکٹر تھی جو اس وقت بعد میں میری ممانی بنی آپریشن تھیٹر میں. تو انہوں نے کہا جب ہم آپریشن شروع کرنے لگے تو میجر اپل کے آخری لفظ تھے اس وقت, میرے بیوی بچے. اینڈ دین ہی ایکسپائرڈ. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم ان کو دیکھنے کے لیے گئے, مارچری میں اسٹریچر پہ ان کو لٹایا ہوا تھا, الیکٹرک اسٹریچر تاکہ ٹھنڈا رہے, اور ان کے سر کے نیچے بالٹی پڑی ہوئی تھی اور فل آف بلڈ تھی, اور وہ ایک ایک قطرہ لگاتار گر رہا تھا. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی, میں صرف خون کو دیکھتا تھا, بالٹی بچہ تھا. وہ آج مجھے پتا چلا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ شہید کا خون تا قیامت برستا ٹپکتا رہے گا. صحیح. یقیناً سر یہی وجہ ہے کہ آج ان شہادتوں کے نتیجے میں ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد آ کے جو ہے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اپنے والد صاحب کی شہادت کا ایک واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا, تو یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ وہ جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ خون رستا رہے گا, اس کے بعد بھی آپ جب دوبارہ ان کی قبر اس پر گئے قبرستان میں, جب ان کی 2 سال کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کی قبر کو پکا کر دیا. ٹھیک ہے. تو میں وہاں کھڑا تھا, تو جب وہ قبر کو بنیادوں تک کھودا گیا تو وہ ڈبہ لکڑی کا 2 سال بعد بھی ثابت تھا, اور اس کا جو فلور تھا لکڑی کا, اور اس کے ساتھ جو اس کو سائڈ پہ تختہ تھا اس میں گیپ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں پورے اس گیپ میں اس سائڈ پہ وہ بلڈ تھا, اور جو میں نے ہاتھ بھی لگایا فریش بلڈ. تو اس وقت بھی سمجھ میں نہیں, تو اب سمجھ آئی
کہ وہ جو خون کا بہنا سر کے نیچے سے لگاتار اور 2 سال بعد بھی قبر میں سے وہ خون کا رسنا، یہ شہید کا خون ہے، یہ بند نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہید زندہ انہیں مردہ مت کہو. دوسرا یہ بتائیے گا کہ رانی توپ مشہور ہے، پوری دنیا میں رانی توپ مشہور ہے. آپ چونکہ پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ رانی توپ کے بارے میں بتائیے گا، یہ کس طرح اس توپ کو رانی توپ کہا گیا؟ یہ جب جنگ ہوئی تو جس طرح میں نے پہلے کہا یہ شالیمار میں ان کو رکھا گیا کیونکہ اس کی رینج 30 میل سے زیادہ ہے اس توپ کی. ٹھیک ہے. تو جب میرے والد صاحب نے دیکھا، وہاں ایک گاؤں تھا انڈین سائٹ پہ رانیہ کے نام سے، رانیہ، جہاں دشمن سارا کٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ان میں ایک انڈین جنرل بھی تھا جو جیپ پہ تھا. تو جب یہ فائر آرڈر دیا گیا تو گولے پن پوائنٹ جب گرنا شروع ہوئے تو وہ کٹتے چلے گئے، کچھ بھاگ گئے. تو ان کے بہادر جرنیل نے جیپ چھوڑ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اور وہی جیپ آج ہمارے میوزیم میں پڑی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس گاؤں کے جو ڈسٹرکشن ہوئی اس رانیہ کے نام پہ اوپر اس گن کو رانی کا خطاب دیا گیا. ٹھیک ہے. اور آج یہ یونٹ مشہور ہے 30 SP زلزال. ٹھیک ہے. اور میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں اس جوان کو بھی کہ یہ گن ایک ٹول ہے، یہ ایک آلہ ہے. یہ تب گرجتا ہے جب اس کا جوان اس میں گولا ڈالتا ہے، پن کھینچتا ہے، جہاں یہ گولا گرتا ہے تباہی پھیرتا ہے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ وہی شہیدوں کی روحیں ہیں جو اس موقع پہ جا کے اس تیس نیس کر دیتی. صحیح. گن کچھ نہیں ہے، وہ جوان اور وہ شہداء، یہ ساری جنگیں ہمارے ساتھ وہ لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے سر کہ 1965 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد 1971 میں ایک اور مارکا ہوا. ابھی ہم کرنٹ سینیریو میں اگر بات کریں موجودہ حالات میں بھی، جس طرح افواج پاکستان مختلف محاذوں پہ، چاہے ہم سرحدی زمینی سرحد کی حفاظت کی بات کریں یا فضائی جو ہے سرحد اس کی بات کریں، ایک زندہ مثال ہمارے سامنے تھی جو ونگ کمانڈر انڈین ایک گرا جہاز جس کا گرا ابھینندن. ٹھیک ہے. وہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے. موجودہ حالات میں اگر ہم کمپیریزن کریں اپنی فوج کا بھارتی، چونکہ روایتی دشمن ہمارا وہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آج وہ روایتی نہیں حقیقی دشمن وہ ہے؟ چلیں حقیقی دشمن وہ ہے. ہم نے اگر مقابلہ کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے، امریکہ یا اسرائیل ہے اور ممالک نہیں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہندوستان کے ساتھ. اگر ہم آج اس بات پہ کمپیریزن کریں کہ نو ڈاؤٹ ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، چاہے جہازوں کی بات کریں، لیکن جذبہ ایمانی جو ہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی جوان ہیں، کمپیریزن اگر کریں تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک بڑا مختصر سا جملہ میں کہوں گا. وہ لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جی، گن خود فائر کرتی ہے. میں نہیں مانتا. میں آج بھی کہتا ہوں مین بیہائنڈ دی گن. جب یہ ابھینندن کا کیس ہوا تو J-17 بھی تھا ہمارا. آپ شاید اس ایریا میں میں اس ایریا میں سرو کر چکا ہوں، بھمبر ایریا میں. جی. تو جہاز بھی ہمارا اچھا تھا، ان کا بھی اچھا تھا، with all facilities, equipment, whatever. لیکن وہ اللہ نے اس کو کیا جذبہ دیا، اس کو کیا پروفیشنل قوت دی. We are professionals. ٹھیک ہے. ہماری آرمی بیٹل ہارڈنڈ ہے. مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب ہم جوان کو شروع میں گولیاں کہتے تھے سنبھال کے رکھو. اب وہ وقت ہے ہم جوان کو کہتے ہیں گولی ڈال کے رکھو. جو اس کو بھی تجربہ ہو گیا ہو، ہمیں اس پہ بھی بھروسہ ہے. We are professionals. Indian Army is not a professional. میں نے اس ایریا میں بھی سرو کر کے دیکھا. ایک جگہ جس کو ہم کہتے ہیں جھنڈی چوترا، بڑا مشہور علاقہ، اس کے آگے خنجر پوسٹ، وہاں ایک یونٹ لگی ہوئی تھی. میں ان کے پاس کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو وہاں یہ دشمن زیادہ تر یہ کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ نفری اپنی اوپر لے جاتے ہیں اور شام کو وہ نیچے لے آتے ہیں، راشن ان کے پاس ہوتا ہے. تو کرنل صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ معیز آپ گنر کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی. تو اس کا مطلب تم بھی گنر ہو؟ میں نے کہا بالکل. کہتے فائر کرو گے؟ میں نے کہا کل جمعہ مبارک ہے، کل فائر کریں گے.
تو جب ہم فائر کرتے تھے جمعے والے دن ہم نے راؤنڈ فائر کیے, میں نے کروائے, تو جس طرح دشمن بھاگتا ہے نا, وہ جو سما ہے نا, وہ پھر آپ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے یہاں جذبے تو چیز ہی نہیں ہے. اور جو ہمارا جوان جب گولی فائر کرتا ہے تو وہ گولی سیدھا دشمن کو لگتی ہے. ہمارا ایک ایک جوان پروفیشنل ہے. اور ایک ایکوریسی ہے جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا. دیکھیں کچھ ایکوریسی, دیکھیں انسان ایکوریٹ نہیں ہے, فائر کرے جاتے ہیں, باقی وہ آپ کا ایمان اور رب کی طاقت اور رب کی مدد, وہ گولی ادھر ہی لگتی ہے جہاں کے لیے وہ رب نے بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے کہ اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں گے کہ جس طرح انڈیا ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے, اس بلاک کی بات کریں, رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے, کیا سینیریو آپ کو آگے نظر آ رہا ہے بنتا ہوا؟ دیکھیے میرا ایک جو ایمان ہے بیسک, میں نے اسٹریٹجی تو اتنی نہیں پڑھی, لیکن مجھے اتنا پتہ ضرور ہے کہ چائنا نے بھی کسی فوج کو دیکھ کے اس کا ہاتھ پکڑا ہے. جی, انڈیا بھی تو ان کا ہمسایہ ہے نا, انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں وہ چلے؟ اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو اور جو ہمارے سینئرز ہیں ان کی قیادت ایسی بنائی ہے کہ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے, اور وہ فتح آپ کی نیت سے آتی ہے, آپ کے جذبے سے آتی ہے, آپ کی ایمان سے آتی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ مجھے بھروسہ نہیں, یقین ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ کی قیادت میں, جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں, اگر کوئی دشمن نے یعنی میری آنکھ سے دیکھا یہ شرارت کی, تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس دفعہ پھر ہم اخنور سے آگے ہی جائیں گے انشاءاللہ, پیچھے نہیں. صحیح. اور یہ ان کو پتہ ہے, چھیڑ خانی کرتے ہیں, ہمت نہیں کرتے. جس دن ہم نے ہمت کر لی, ہم چھیڑ خانی نہیں کرتے, فرق ہم میں اور ان میں. تو جس دن ہماری فوج نے ہمت کر دی, یہ رک نہیں سکتے تھے. سر یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی پوری دنیا جانتی ہے, افواج پاکستان نہ صرف جو بیرونی قوتیں ہیں, پاکستان مخالف قوتیں ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نبٹ رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے, یہ پراکسی وار جسے کہتے ہیں, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کی جاتی ہے فوج پہ. اس حوالے سے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ, تنقید کرنے والے جو ہیں لوگ؟ دیکھیں میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ جو پروفیشنل آدمی ہے نا اور ایک نان پروفیشنل ہے, جی, تو جو نان پروفیشنل ہوتا ہے وہ اپنے گناہ, اپنی اس ناقابلیت کو کیسے چھپاتا ہے؟ وہ ہمیشہ قابل آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ جی ایسے ہی بیٹھا ہے, یہ ایسے کام کر رہا ہے, یہ آپ کو دکھا رہا ہے. وہ اصل میں اس کو بدنام نہیں کر رہا, وہ اپنی کمزوری چھپا رہا ہے. یہی حال ہمارے کچھ لوگوں کا ہے, جو میں کہنا نہیں چاہتا, اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے وہ دوسروں کو بلیم ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی ذات ہے, جب بھی کبھی موقع آیا اندرون ملک میں, بیرون ملک میں, ہماری افواج جو ہے انہوں نے مختلف ممالک میں جا کے ڈیوٹیاں سر انجام کی ہیں اور ہمیشہ سرخرو لوٹے, ہمیشہ. تو وہ ٹریننگ ہے, وہ ہمارے سینئرز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, جو ہمیں بتاتے ہیں, اور کچھ جو ایمان ہے ہمارا اور رب کی جو ہمیں طاقت دی ہے, اس سے آگے کوئی نہیں ہے. چلیں, اس سے آگے کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آ کر میں آپ سے بات کروں گا. آپ کی ایک ول ہے جو کسی ایک خاص یونٹ پہ لگی ہوئی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آ کے گفتگو جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب سے جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ایک وصیت لکھی ہوئی ہے ایک یونٹ میں, وہ وصیت کیا ہے اور وہ وصیت کیوں لکھی ہے آپ نے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی ہمارے ویئرس جو ہیں وہ سنیں, وصیت ہے کیا؟ یہ آپ مجھے وہ چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں, میں بڑے وقت سے ان جذبات کو روک کے بیٹھا ہوں.
یہ جس یونٹ میں میری وصیت پڑی ہے میرے والد صاحب کی یونٹ 30 SP جس کو زلزال کو کہا جاتا جی ہے، اور جب میرے والد صاحب شہید ہوئے تو انہوں نے کندھا دیا تھا اور وہی دفنانے گئے تھے. تو جب میں ریٹائر ہو گیا تو میں نے سوچا کہ شہادت تو ملی نہیں، تو چلو ایک ایسی ول لکھ کے جاتا ہوں. مجھے امید ہے، یقین ہے کہ نہ یہ وصیت آج تک کسی نے لکھی تھی، نہ لکھی ہے، نہ لکھ سکتا ہے. اور وصیت یہ ہے کہ میں جس دن اس دنیا فانی سے کوچ کروں گا، میرے جنازے کو کندھا دینے کا حق میں نے اولاد سے لے لیا اور اس جوان کو دیا جس نے میرے والد کو دفنایا تھا، تاکہ اگلے جہاں جا کے میں اپنے والد صاحب کو کہہ سکوں کہ مجھے بھی وہی چھوڑنے آئے تھے جو آپ کو چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک. تو ہمیں تو مجھے میری اولاد کو اس یونٹ سے، اس فوج سے ہمیں عشق ہے. اور میں نے ریٹائرمنٹ پہ لکھ کے بھی دیا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو مجھے بریگیڈیئر رینک نہیں چاہیے، سپاہی رینک میں بھی مجھے اسی یونٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے بھیجا جائے. ٹھیک. یہ وہ رشتہ ایک ایسا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. اور اس ول کے اوپر میرے گھر والے، میری اولاد، میرے 3 بیٹے بڑے ناراض ہوئے کہ نہیں، یہ حق انہی کا ہے جن کو میرے والد صاحب نے حق دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک رشتہ ہے جو میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو. ٹھیک ہے. یہ الفاظ کافی نہیں ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے. سر یہ بتائیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ مختلف جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں. ابھی جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ پاک آرمی کے خلاف بہت زیادہ ایک اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے خاص قسم کی ایک موومنٹ چل رہی ہے، چاہے وہ BLA کی بات کریں یا اور جو ہمارے لوگ ہیں، جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے جوان یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے کہ جو ایسے غیر ضروری، ویسے تو چونکہ یہ پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو آلریڈی باہر سے چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں، جو آنر ہیں فیس بک کے یا کوئی اور ٹویٹر ہے، اس کے حوالے سے کوئی اقدام کرنا چاہیے. نیگیٹو میسیج جو ہے دیکھیں، نسل میں پھیل رہا ہے. جس وقت یہ قوم یکجا ہوتی ہے نا سر یہ سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک فوجی کے کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کو نگیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. فوج کا یہ کام نہیں ہے. یہ لوگ ہمیشہ اس کو غلط راہ پہ لیتے ہیں. وہ باڑ لگا رہے ہوں مغربی سرحد پہ یا حفاظت کر رہے ہوں مشرقی سرحد پہ، یا شمال میں ہوں یا جنوب میں ہوں، ہمارا ایک اسپیسیفک رول ہے. یہ جب تک آپ اس میں ہوتے نہیں آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. میں نہیں جانتا کہ میڈیا کس رول میں کام کرتی ہے، کس مشکلات سے گزرتی ہے، جب تک کہ میں کسی دن خود اینکر نہ بن جاؤں. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح دنیا کو اندازہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ نام جوڑ دینا عام سی بات ہے نا، آپ ان کا زبان تو بند نہیں کر سکتے، لیکن فوج ایسا نہیں کرتی. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، فوج کا یہ کام نہیں ہے. ہم دشمن بھی پکڑتے ہیں تو اس کو ابھی نندن کی مثال لے لیں، چائے کا کپ پلاتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ مشرقی سرحد ہو یا مغربی سرحد ہو. ہمیں اس تربیت ہی نہیں دی گئی، نہ ہم یہ کرتے ہیں. یقیناً اور یہ جتنی پکچرز آپ بتا رہے ہیں، ویڈیو کلپس، یہ ملک سے باہر بنتے ہیں. میں آج یا آپ آج یونیفارم پہن کے کچھ کریں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاک فوج یہ کر رہی ہے. یہ نہیں کہ میرا اس فوج سے تعلق تھا یا ہے. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ تمام فوجی، نہ ان کو گھر کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو اپنی ذات کا فکر ہوتا ہے.
یہ اللہ نے پتہ نہیں کون سی مخلوق بنائی اور اللہ نے ہمیں کیسی قیادت دی ہے ہمیشہ سے کہ میں لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں. ایک تو ہوتے ہیں کہ نا امید نہیں ہوں گے, یہ فوج اس سے بہت آگے ہے, بہت آگے ہے. وہ جس طرح ایک مشہور محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بچوں کو ہم نے ایسے بڑے ہوتے دیکھا ہے, ایسے نہیں, کیونکہ ہمارا وقت گھر ہی گزرتا نہیں جی. اور ہمیں کبھی چاہ نہیں ہوئی کہ چلو بچوں کو لے کے آج فورٹرس اسٹیڈیم جائیں یا بچوں کو لے کے, وہ اندر وہ چیز ہی نہیں ہوتی. صحیح. تو اس لیے ہمارا رشتہ پہلا جو گھر ہوتا ہے وہ فوج ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا گھر ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے جہاں ہمارے بیوی بچے. سر یہ بتائیے, بہت سارے آپ دوسرے ممالک میں بھی رہے, امریکہ اور یورپ میں بھی رہے آپ, وہاں کی افواج میں اور پاکستانی افواج میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو جذبہ شہادت کا وہ تو ہے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. اس کے علاوہ میں نے سرو کیا ہے وہ میں نے سعودی عربیہ میں سرو کیا ہے, جہاں پہ میں سعودی عربیہ کی فورسز جس کو آرمی کو قوت الجیش کہتے ہیں, ٹھیک, ان کے ساتھ بھی رہا ہوں. اصل میری ڈیوٹی تھی قوت الجویہ ایئر فورس کے ساتھ, امریکن ایئر فورس کے ساتھ, برٹش ایئر فورس کے ساتھ, سعودی ایئر فورس, یہ سارے ایک ہی بیس پہ ہوتے تھے. یہ جو مسلمان ہے نا پاکستانی خاص طور سر اس کو میں نے وہاں پہ بیس پہ دیکھا, ہمارے پائلٹس بھی تھے. نہ ڈر قوم ہے یہ. امریکنز کو بھی دیکھا ہے, برٹشرز کو بھی دیکھا ہے, ان جیسی ڈرپوک قوم نے. وہ اپنے اکوپمنٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تجربہ میرے اپنا بھی ہے کہ جس وقت آپ رب پہ بھروسہ کرتے ہیں, جس میں نے پہلے کہا کہ وہ جو گن ہے وہ ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے. ٹھیک, گولہ جوان ڈالتا ہے, وہ شیر جوان, جب گولہ گرتا ہے تو وہ شہداء کی روح گراتی ہے, وہ فرشتے وہاں تباہی پھیرتے ہیں. تو وہ ایمان, وہ جذبہ نہ تو میں نے امریکنز میں دیکھا, ان کا تو ایمان ہی کچھ اور ہے, نہ کسی اور فورس میں دیکھا, نہ سعودیوز میں دیکھا, حالانکہ مسلمان ہے, لیکن نہیں. میں نے آپ کو کہا اس کو اگر آپ تھوڑا سا جوڑے غزوہ ہند سے, سر تو غزوہ ہند انہوں نے نہیں لڑنی, ہم نے لڑنی ہے, اس قوم نے لڑنی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اس قوم کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ ان کے اندر سے ڈر, ایمان اس گھڑی ڈالتا ہے جب رب کو ضرورت ہوتی ہے. سر پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے, لاسٹ میرا یہ ہے کہ آپ آج کی جو نوجوان نسل ہے ہماری, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سبھی کو, خیر میں نہیں, اس سوال میرا سب کے لیے نہیں ہے, کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ابھی جو ویژن تھا حضرت قائد اعظم کا, جو حضرت علامہ اقبال مفکر پاکستان نے جو اس بنیاد پر یہ ایک سوچ سوچی, ہمیں نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال, مثبت چیزیں بھی ہیں لیکن ہماری نسل یوتھ جو ہے اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر رہی, اس طرح سے وہ چیز اس میں نظر نہیں آ رہی. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب وقت آتا ہے, وہ کہتے ہیں جب وقت آتا ہے تو پھر نعرے تکبیر بلند ہوتا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری خون ہے, اور جب کبھی نعرہ لگا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو ان کا رجحان, ان کا سارا کچھ اس طرف تھا, یہ کس طرف کو چل رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ بھی دیکھتے ہیں, بچے ہیں, سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں انسان کو وقت سکھاتا ہے, رب کی طرف سے آتی ہیں, عمر کے حساب سے, ایکسپیرینس کی. یہ بچے ہیں ابھی, یہ تو میرا ایمان ہے اس کے اوپر. میں نے بڑے اوکیزنز پہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن ہے, جب کبھی بھی موقع آیا, آپ یہ دیکھیے گا کہ کیسے کلابازی کھاتے ہیں. ٹھیک ناظرین, آج کے اس پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر موئیز صاحب سے ہم نے ان کے ایکسپیرینسز جو تھے دوران جو ڈیوٹی
जिस तरह से उन्होंने सियाचिन, फाटा, इसके अलावा कश्मीर और दीगर जगहों पर जो परफॉर्म किया, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जिस तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है दुनिया की तमाम ऐसे ममालिक जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जहाज़ों की सूरत में बात करें, टैंक्स की सूरत में बात करें, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की सूरत में बात करें, पाकिस्तानी कौम जो है और बिलखसूस पाकिस्तानी फ़ौज कौम तो हमेशा हर मुहाज पर अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रह कर जो है उसने दुश्मन का मुकाबला किया और दांत खट्टे किए, जिसकी जिंदा मिसाल 1965 की जो जंग है। तो पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी अफवाज जो है अपने इस मुल्क के लिए हमेशा तैयार हैं और ये पैगाम वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी धरती है जिस पर दुश्मन के नापाक कदम कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।